हलाला है क्या? हलाला दरअसल वो कुप्रथा है जिसके नाम पर महिलाओं को बरसों बरस जिल्लत का एहसास कराया जा रहा है। ऐसा समझिए कि मियां बीवी में तलाक हो गया और अगर वो दोबारा उसी पति के पास वापस जाना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो पत्नी को किसी और से शादी करनी है। देखा मैंने कहा था ना, ऐसा तलाक मिल मानो पत्नी न हुई सामान हो गई, एक दिन के लिए किसी और के पास गिरवी रख दी गई हो, अगले दिन वापस ले आइए। चढ़ करके बयान करते हैं कि हलाले वाले लोग, हलाले वाले लोग। हलाला क्या चीज है? निकाह जदीद। किसी ने तलाक दिया, 3 तलाक, तो फिर अब वो औरत इस शोहर की इद्दत गुजारे। हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है हलाला के ऊपर, है ना। हर मुस्लिम को ऑब्वियस है पता है ना, और ऐसा नहीं, बहुत सारे हिंदूज को भी पता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मैंने भी ऐसे वीडियोस पे रिएक्शन बनाया था बहुत पहले। और अगर इस हलाला के अंदर ये रहता है कि अगर कोई मुस्लिम महिला, उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देता है ना, और तलाक देने के बाद वो फिर से उसी हस्बैंड के साथ जाना चाहती है, तो वो फिर से एक और शादी करनी होती है, वो तोड़ के फिर पहले वाले के पास जाना होता है। ऐसा कुछ प्रोसेस है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हलाला को लेकर मुसलमानों को बदनाम कर रखा है कि कैसी कौम है कि मतलब शादी हो जाती है फिर दूसरे से शादी करो, ये सब करो, और भी बहुत सारी चीज रहते हैं जिनमें कि जो मौलवीज रहते हैं, जो कि मुफ्ती मौलवीज रहते हैं, उनको भी ये लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं उसके अंदर, कि जैसे कि उनके साथ ये रहना पड़ता है, रात को रहना पड़ता है, ये बहुत सारी चीजें रहती हैं। और मुझे ज़्यादा पता नहीं गाइस, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी यार, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। और आप लोगों के भी क्या विचार है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ क्या सब है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताएं यार गाइस, हलाला का एक्चुअल मीन क्या है। और ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हलाला का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम करने वाले सुन लो, मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान। उन्होंने इसको क्लियर किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। हलाला है क्या? हलाला दरअसल वो कुप्रथा है जिसके नाम पर महिलाओं को बरसों बरस जिल्लत का एहसास कराया जा रहा है। ऐसा समझिए कि मियां बीवी में तलाक हो गया और अगर वो दोबारा उसी पति के पास वापस जाना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो पत्नी को किसी और से शादी करनी है। देखा मैंने कहा था ना, ऐसा तलाक मिलेगा तब वो अपने पहले पति के पास वापस जा सकती है। मानो पत्नी न हुई सामान हो गई, एक दिन के लिए किसी और के पास गिरवी रख दी गई हो, अगले दिन वापस ले आइए। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला फैला कर रखा है हमारे मुल्क में लोगों ने। हलाला 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 शरीयत में है ही नहीं, इसको हम हलाला नहीं कहते, निकाह जदीद। औरत को अगर किसी ने तलाक दिया, 3 तलाक, तो फिर अब वो औरत इस शोहर की इद्दत गुजारे और उसके बाद वो दूसरा किसी से भी निकाह कर ले। निकाह जदीद, हलाला नहीं है। जैसे निकाह होता है ओरिजिनल निकाह करें, फिर वो दोनों लोग रहना चाहें तो रहें, या फिर अलग होना चाहें तो अलग हो जाएं, फिर पहले वाले शोहर के लिए वो हलाल हो सकती है। लेकिन हलाल करने के लिए घुमाना किसी के पास, ये शरीयत में ऐसा है नहीं। बात समझ रहे हैं आप? इसी को कुफार और मुशरिकीन आज बहुत बढ़ चढ़ करके बयान करते हैं कि हलाले वाले लोग, हलाले वाले लोग। हलाला क्या चीज़ है? निकाह जदीद है। दूसरा निकाह करे वो औरत, रहना चाहे तो उसके साथ रहे। एक सहाबियाँ हैं, उम्र दराज हो चुकी थी, उनके शोहर ने आपसी बहस में, तकरार में उनको अपनी माँ की तरह कह दिया। अपनी माँ की तरह कहना अपनी बीवी को, ये क्या मसला है? तो वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोती हुई आई, कहा कि मेरे लिए अब क्या हुक्म है बताएं, मेरे शोहर ने मुझे इस तरह से कहा है, ये जुमला कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश थे। अक्सर उस वक्त होता ऐसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के उतरने का इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह ताला की आयतें आ जाएं, वही आ जाए, ताकि वो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हल हो जाए। तो वही रब तबारक व तआला ने आयतें नाजिल फरमा दी। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ताला ने सुन लिया उस औरत की जो आपसे बहस कर रही है। वो बहस क्या कर रही थी? सहाबिया बार बार पूछ रही थी कि मेरा मसला बताओ, मेरा मसला बताओ। और अल्लाह की बारगाह में वो शिकायत ये कर रही थी कि अल्लाह मेरा फैसला कर दे जल्द से। अल्लाह फरमाता वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा। उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है शोहर और बीवी की, या फिर यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो सहाबिया थी
ان کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے جو کچھ بھی وہ بحث ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ بیان فرماتا ہے رب تعالیٰ، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم انہم، یعنی جن لوگوں نے زہار کیا اپنی بیویوں سے، زہار اس کو طلاق کی بہن کا نام ہے۔ یہ طلاق میں مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ سے آزاد ہے، یا میں نے تجھے طلاق دے دیا، یہ الفاظ ادا کیا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ طلاق کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری، ایک طلاق دیا تو اس کو رجوع کر سکتا ہے، یعنی واپس لوٹا سکتا ہے، اس کے لیے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر 3 طلاق دیتا ہے تو وہ مکمل اس کے نکاح سے خارج ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پھیلا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں لوگوں نے، حلالہ حلالہ، حلالہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کو ہم حلالہ نہیں کہتے، نکاح جدید۔ عورت کو اگر کسی نے طلاق دیا 3 طلاق، تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لے، نکاح جدید، حلالہ نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کریں، پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں، یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں، پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن حلال کرنے کے لیے گھمانا کسی کے پاس، یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کفار و مشرکین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ، حلالے والے لوگ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ نکاح جدید ہے، دوسرا نکاح کرے، وہ عورت رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے۔ اب زہار کیا چیز ہے؟ زہار جو ہے اپنی عورت کو محرم عورتوں سے تشبیہ دینا، مطلب اپنی عورت کو یوں کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، میری پھوپھی کی طرح ہے، میری خالہ کی طرح ہے۔ یہ جو محرم عورتیں اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں، ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا تو عورت اپنے مرد پر حرام ہو گئی، فوراً حرام ہو جائے گی عورت۔ لیکن اس میں نکاح جدید نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا نہیں، بلکہ اس کا کفارہ ہے۔ جس نے اپنی عورت کو یوں کہا اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا چھونے سے پہلے، عورت کو چھونا حرام ہے اس کے لیے۔ اب غلامی کا دور ہے نہیں، تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ 60 روزے کنٹینیو رکھے گا، ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہوا تو پھر شروع سے رکھے گا۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین، کنٹینیو 60 روزے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تب جا کر کے بیوی اس کی حلال ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سخت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہی زہار کے مسئلے پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہاری نہ ماں ہیں نہ ہی تمہارے لیے وہ بہنیں، اس طرح کے الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ زہار کے مسئلے یہ بیان ہو جائیں۔ میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے، زہار کے مسئلے، لعان کے مسئلے، یہ سب مسئلے شادی سے پہلے ہی سیکھ لو تاکہ تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے بات۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورہ حشر کی تلاوت کی ہے۔ سورہ حشر، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی، اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخری آیتیں ہیں۔ اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم پیغامات عطا فرمائے ہیں، اور 1-2 آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ ممتحنہ میں جو آئی ہیں، اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ یہ آیتیں ان ظالموں کو نہیں نظر آتی۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو۔ جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے، مل جل کر کے رہنے میں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین،
ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا ہے، یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے۔ ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات، محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں ہے ان تبروہم، اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے۔ یقیناً کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے، جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا۔ یہ تو کامن سی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی؟ تو میرے عزیز تو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نعمت آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو کچھ آیا ہے، اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو۔ قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہا گیا ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو، تمہارے جو کچھ بھی ہو، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں، اس بات کو سمجھ کر کے چلے۔ تو گائز یہ ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا حلالہ کو لے کے تھا، کہ انہوں نے بولا بھی تھا کہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں حلالہ والے لوگ، حلالہ والے لوگ، انہوں نے حلالہ کا ایکچوئل مین بتا دیا۔ اور حلالہ کے علاوہ ایک چیز اور تھی جو کہ شادی کو لے کے تھی، کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، یا پھر پھوپھی وغیرہ ان کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے کہ تم ماں کے جیسی لگتی ہے، ایسا کچھ تھا نا، تو اس ٹائم ان کو پھر اس کو اگر بیوی کو حلال کرنا ہے، یہ سب ہے، تو اس کے لیے ان کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا تو پھر 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ سب تھا اس کا رواج۔ اور ایک اور بات انہوں نے کافروں کو لے کے بولی تھی، وہ بھی بہت اچھی تھی، کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، کافی اچھی اور نالجبل بات ہے کہ کافر، جہاں کافر دیکھے ان کو مار ڈالو۔ کافر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہندو، کافر مسلم کمیونٹی میں بھی کافر ہو سکتا ہے۔ کافر کس کو بولتے ہیں؟ جو کہ دین کی بات نہ کرے، ہے نا، اللہ کی نماز نہ پڑھے، اللہ کو مانے نہیں، ایک مسلم ہونے کے بعد بھی، ہے نا۔ اور دوسرے طریقے سے اگر میں اس کو بیان کروں تو یہ رہے گا کہ کوئی بندہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے نا، تم کو تمہارے گھر سے، تمہاری زمینوں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہارے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک طریقے سے کافر ہی مانا جائے گا، ہے نا۔ کافر ہندو کو نہیں بولا جاتا ہے نا۔ تو یہ سب تھا، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے وچار میرے کو چاہیے یار، اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے تم لوگوں کے کامنٹس کی، کیونکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ لوگ دعا بھی کر دیتے ہو، وہ بھی بہت اچھی چیز رہتی ہے ہم لوگ کے لیے، تو آپ لوگ ضرور کامنٹ کرا کریں۔ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو آج کے ریئیکشن میں گائز بس اتنے ہی، ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں، تب تک گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے گائز، سی یو گائز، ٹیک کیئر گائز۔